अस्सलाम वालेकुम। एज वी स्पीक बहुत बड़ा इवेंट चीन में हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका और इमर्जिंग सुपर पावर नंबर 2 सुपर पावर आप कह लें चाइना, इनके सदूर आपस में मिल रहे हैं। ये हर लिहाज से इम्पॉर्टेंट है दुनिया की तजारत के लिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। लेकिन हम आज इसकी बात करेंगे ईरान अमेरिका वॉर के तनाजुर के अंदर। क्यों इम्पॉर्टेंट है? अभी एक स्टेलमेट चल रहा है ईरान के अंदर, एक सिचुएशन है, हॉर्मुज़ बंद है, एक सीज़ फायर है, वो उन पे रोक रहे हैं शिप्स, उन्होंने उनकी शिप्स रोकी हुई हैं, पूरी दुनिया की तजारत ख़राब हुई हुई है। और इन द मीन टाइम डिप्लोमेटिक एक्टिविटी एक इंतहा पे है। ऑपरेशन वो फ्री प्रोजेक्ट फ्रीडम भी शुरू हुआ, वो भी 36 घंटे में बंद हो गया जब खत्े के ममालिक ने अमेरिका को सपोर्ट देने से इनकार कर दिया। इस वक्त जो यूरोपियंस हैं वो भी अलहदा हैं। तो लग ये रहा है कि अमेरिका तनहा सिर्फ इसराइल के साथ मिल के एक पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। अब ख्याल ये था कि स्टेलमेट कैसे टूटेगा। उसमें लेटेस्ट जो इवेंट है वो ये मुलाकात है। और इस मुलाकात का खाली ये नहीं है कि चाइना का इन्फ्लुएंस कितना है, सब कुछ है, चाइना का भी इस पीस में इंटरेस्ट है। ईरान का 90% तेल चाइना इंपोर्ट करता है, अगरचे उनकी इंपोर्ट का तो ये एक क्वार्टर से भी कम है, बट बाकी ट्रेड भी फ्लो करती है। तो चीन को भी अमन चाहिए, चीन को भी खत्े में अमन चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को निकलने का बहाना चाहिए। वो 3 प्रोजेक्ट्स लेके आए थे, मैं रजीम चेंज करूंगा, रजीम चेंज नहीं हुई, अंदर से रजीम की चेंजेस विद इन रजीम हुई हैं, रजीम चेंज नहीं हुई। मैं मिसाइल प्रोग्राम तबाह करूंगा, मिसाइल प्रोग्राम तबाह नहीं हुआ। आज भी उनकी असेसमेंट की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज की है कि 70% से ज़्यादा जो है उनकी कैपेसिटी है। आज उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट है कि 93 में से 90 जो मिसाइल साइट्स हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में, उसको ईरान ने दोबारा एक्टिव कर लिया हुआ है। सिर्फ 3 ऐसी साइट्स हैं जो इनएक्सेसिबल नहीं हैं। आज उनकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि जो उनके स्टॉक पाइल्स हैं जो जंग से पहले थे, उसके आज भी 75% से ज़्यादा स्टॉक पाइल्स उनकी वेपनरी के हैं, जबकि अमेरिका के स्टॉक पाइल्स आधे से ज़्यादा कम हो गए हैं, मिसाइल सब कुछ। सो मिसाइल्स भी अपनी जगह पे हैं, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम, उनके जो एनरिच्ड यूरेनियम में वो भी उनके पास है, और हॉर्मुज़ भी साथ बंद हो गई। ये है सिचुएशन आज। सो ही हैज़ नॉट बीन एबल टू डू व्हाट ही वांटेड टू। चाइना के पास अब वो जा रहे हैं, तो सबका ख्याल ये है कि चाइना इस वक्त वाहिद मुल्क है, सदर शी जिनपिंग वाहिद हैं जो बिल्ली के गले में घंटी बांध सकते हैं। क्या वो बांध सकेंगे, क्या वो नहीं बांध सकेंगे? और लगता ये है कि अब फैसला होगा इसके बाद कि इस दौरे के बाद कोई पब्लिक स्टेटमेंट हो या ना हो, लेकिन इस दौरे के बाद फैसला होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप एक नई मुख्तसर जंग शुरू करने की हिमाकत करेंगे कि 2-3 दिन की जंग करें और फिर कह दें बस अब हम जीत गए, या वो नेगोशिएशंस को सीरियसली लेंगे। और ईरान की टर्म्स पे ही लगता है कि अभी नेगोशिएशंस आगे जाएंगे। इसलिए ये इवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब इसमें एक और भी जाविया है। अब जो फैसले हो रहे हैं दुनिया में बड़े, जब से ये इंटरनेशनल ऑर्डर ख़त्म हो गया है, UN बेमानी हो गया है, इंटरनेशनल लॉ को ना अमेरिका मानता है, ना ईरान भी की चीज़ों में नहीं मानता, इसराइल तो बिल्कुल नहीं मानता, बाकी हर जगह रूस भी नहीं मानता। अब शख्सियात पे बात हो गई है कि कौन सी शख्सियत किस ओहदे पे है, कौन बात कर रहा है। अब यहाँ 2 शख्सियात हैं जिनकी तो पूरी दुनिया देख रही है। एक है डोनाल्ड ट्रंप, एक है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। डोनाल्ड ट्रंप को तो आप और मैं ऐसे जानते हैं शायद जैसे हम शायद अपने करीबी कज़न या खालू को भी ना जानते हों, क्योंकि रोज़ाना इनके 20-20 उनके वो बयान आते हैं, ट्वीट्स आते हैं, हर 15 मिनट के बाद बदल जाते हैं। बट एटलीस्ट वी हैव एन आइडिया। 2 साल से उनके सामने जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है वो हमेशा आपको खामोश नज़र आते हैं, कुछ समझ नहीं आती क्या सोच रहे हैं, किस किस्म की शख्सियत है, फिर वो सोसाइटी भी क्लोज्ड है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि अगर हमने इस मुलाकात का आउटकम देखना है तो इन दोनों शख्सियात का ज़रा मुवाजना करें, और यही मेरा एक प्रोग्राम का जिस्ट है। लेकिन उससे पहले एक क्विक मैं आपको जिस्ट दे दूँ कि बदल कितना कुछ किया है। 25 साल पहले जो अमेरिका था ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। ये तकरीबन 730 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट थी 2001 में। चाइना की उस वक्त 266 बिलियन थी सिर्फ, और 1/3 होती थी इसकी अमेरिका से। आज दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना है। ऑलमोस्ट 3.59 खरब डॉलर की इसकी ट्रेड है। और उस ज़माने में चाइना के साथ हार्डली 30 मुल्क अमेरिका से ज़्यादा इनके साथ ट्रेड करते थे। आज चाइना जो है बिगेस्ट एक्सपोर्टर है 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ, और इसके साथ इसका मुनाफा ऑलमोस्ट जो है 1 ट्रिलियन के मुनाफे में है। अमेरिका उसके बरक्स आज इनसे कम एक्सपोर्ट करता है और वो 1 ट्रिलियन के खसारे में है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है।
25 سال پہلے 30 ملک صرف امریکہ سے زیادہ ان کے ساتھ کام کرتے تھے، اب 145 ملک کرتے ہیں۔ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنا یہ چینج ہو گیا ہے سارا فائنینشیل پیراڈائم اور سب کچھ، اور آج کا چائنا وہ چائنا نہیں ہے۔ اس لیے شخصیات بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز میں ڈیوڈ پیئرسن نے بڑا ہی زبردست آج ایک انالیسس دیا ہے اور یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ 2016 کی بات ہے، براک اوباما صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ، اب اس وقت امریکہ میں الیکشن ہو گئے ہوئے تھے، ہنری کلنٹن ہار گئی ہوئی تھیں، تو اوباما بھی صدر تھے، بیکاز وہ تو فیبرری میں چینج ہونا تھا، جو صدارت میں انہوں نے اوتھ اٹھانا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ تو ان کی میٹنگ ہوئی پیرو میں، پریزیڈنٹ شی پن کی ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور یہ بندہ بین روڈز ہے، ڈپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے، یہ اس میٹنگ میں تھا۔ تو یہ وہ قصہ بتاتا ہے، تو کہتا ہے بڑے پریشان تھے پریزیڈنٹ شی پن، اور ان سے پوچھا پریزیڈنٹ شی نے سے پوچھا کہ یہ اتنا انکنونشنل بندہ کیسے الیکٹ ہو گیا ڈونلڈ ٹرمپ جو بندہ ہے۔ تو کہتے ہیں اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا، اوباما نے بتایا کہ جو امریکہ میں بڑی اکنامک فرسٹریشن تھی، لوگ بڑے فائنینشیل حالات سے تنگ تھے، تو اس کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا، تو یہ صدر بن گئے۔ اور باقی امریکہ کے انہوں نے چائنا کو بھی بڑا بدنام کیا کہ چین بڑی انٹلیکچوئل تھیفٹ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ تو بندہ کہتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ شی تھے، یہ ایسے کر کے پیچھے بیٹھ کے انہوں نے اپنا پین پھینکا، ایسے اپنے بازو فولڈ کیے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر ایک اممیچور لیڈر نے پوری دنیا کو کیوس کے اندر پھینک دیا تو کم از کم یہ تو ہمیں پتا ہوگا نا کہ کس کو بلیم کرنا ہے۔ یہ ان کا پہلا کامنٹ تھا پریزیڈنٹ شی کا اباؤٹ ڈونلڈ ٹرمپ۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ یہ جس قسم کی ان کی طبیعت ہے وہ کم بولتے ہیں، لیکن ڈفرنٹ طریقے سے ڈفرنٹ لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں پریزیڈنٹ شی، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگرچہ وہ اس باری رسپیکٹ دیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس دورے میں، لیکن ان کو فلیٹر نہیں کریں گے، ایک حد سے زیادہ ان کو اٹھائیں گے نہیں، بیکاز چین سمجھتا ہے کہ ہم اس وقت بہت بہتر میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں I expect that she will show Trump respect but not flatter him۔ پھر ان کا اب آپ کو میں شخصیت کا بتا رہا ہوں، آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت دماغ میں رکھیں، اب اس کے سامنے پریزیڈنٹ شی کی بھی شخصیت رکھیں۔ پھر ایک قصہ آتا ہے کہ 2022 میں یہ جسٹن ٹروڈو گروپ آف 20 سمٹ ہوا تھا انڈونیزیا میں، تو اس کے بعد کہیں مائک آن تھا ایک کیمرے کا، تو اس میں ان کی گفتگو پکڑی گئی۔ وہ پچھلے دن ان کی بات ہوئی تھی، پرائم منسٹر ٹروڈو کینیڈا کے ہوتے تھے، تو پریزیڈنٹ شی کا یہ لگا کہ جو کل کی گفتگو ہوئی ہے وہ ٹروڈو نے لیک کر دیا گفتگو، تو وہ کچھ نالاں تھے، تو وہ کھڑے ہوئے آپس میں کافی ٹینس ایکسچینج ہو رہا تھا، تو ساتھ کھڑے تھے، تو انہوں نے اس میں کہا کہ یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا، دیٹ واز ناٹ اپروپریٹ، ہلکا سا کھچی ہوئی مسکراہٹ رکھ کے، اینڈ دیٹس ہاؤ ناٹ دا کانورسیشن واز کنڈکٹیڈ، اور جو آپ نے بتایا بھی ہے ہماری بات چیت ایسے نہیں ہوئی تھی، اور ساتھ اپنا سر بھی غصے میں ہلا رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ سنسیریٹی اور رسپیکٹ چاہیے ہوتی ہیں کسی بھی گفتگو کو کارآمد ہونے کے لیے، اور پھر ساتھ ہی ایڈ کیا ادروائز دا آؤٹ کم ول بی ہارڈ ٹو سے کہ پھر اگر اس طرح باتیں کرنی ہے کہ آپ کی بات میں وزن نہیں ہے تو میں اعتبار نہیں کر سکتا، تو پھر آؤٹ کم کا نہیں پتہ۔ اب امیجن کریں کہ ٹرمپ کی بات پہ کسی کو اعتبار نہیں ہے اور اسی کو ملنے جا رہے ہیں، یہ بھی ملاقات ہوگی، اس کو کانٹیکس میں یاد رکھیے گا۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ ٹروڈو صاحب نے کوئی صفائیاں دینے کی کوشش کی کہ نہیں ایسے نہیں ہوا، ایسے نہیں بتاؤ، تو انہوں نے ایک دم اس کو بات کٹ کی، لیٹس کریٹ دا کنڈیشنز فرسٹ، چلیں پہلے بات چیت کے حالات بناتے ہیں، اور پھر ایسے رف سا ہاتھ شیک ہینڈ کیا اور چلے گئے۔ اب یہ مڈل پاورز کو ڈیل کر رہے ہیں، پہلے براک اوباما سپر پاور تھی، اب یہ مڈل پاورز کو ڈیل کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح وہ ایک اور قصہ سناتے ہیں، کینیڈا کے جو کرنٹ پرائم منسٹر ہیں کانی، انہوں نے کہا کہ جب بات ہونے کی شروع تو مجھے انہوں نے کہا کہ میرے بات چیت کرنے کے 2 طریقے ہیں، یا پریزیڈنٹ شی مارک کارنی کو بتا رہے ہیں جو کینیڈا کے، انہوں نے کہا کہ مجھے پبلک کرٹیسزم پسند نہیں ہے، میرے سے جو بات کرنی ہے آپ پرائیویٹلی کریں، آئی ڈو ناٹ لائک ٹو بی کرٹیسائزڈ ان پبلک۔ یہ بات بار بار ٹرمپ کرتا ہے، ہر کسی کے ساتھ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری ساؤتھ کوریا میں میٹنگ ہوئی تو انہوں کوئی ایشوز وغیرہ تھے، تو انہوں نے کہا جب ہماری ملاقات ہوئی تو پہلے 10 منٹ پریزیڈنٹ شی نے صرف میرے ساتھ اس بات پہ لگائے یہ بتانے کے لیے کہ پرسنل انٹریکشن ہمارا کس طرح ہونا چاہیے۔ He chose to spend the first 10 minutes plus discussing how he wanted the personal interaction to be۔ اس نے اس پہ بات کی، پھر اس نے کہا کہ بیسکلی میں نے انہیں یہ ایسے کہا نہیں، لیکن میں نے ان کی بات سے یہ اخذ کیا کہ انہوں نے کہا کہ پبلکلی کبھی میرے سے بات نہ کریں، نہ میرے پہ کوئی کرٹیسزم کریں، جو بات ہے پرسنلی کریں، ڈائریکٹلی کریں۔ اب یہ پرسنالٹیز کا آپ ڈفرنٹ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ
ہر ایک کو پبلکلی انسلٹ کرتا ہے، ہر ایک سے بات کرتا ہے، ہر ایک کے بارے میں کامنٹ دیتا ہے، اور پریزیڈنٹ شی جو ہیں وہ اس بات کو انتہائی ناپسندیدہ سمجھتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ شی نے ان کو یہ بھی کہا کہ نو سرپرائزز، مجھے سرپرائزز پسند نہیں ہیں، اگر آپ کو واقعی کسی چیز کی اہمیت لگتی ہے آپ کے لیے تو میرے سے کھل کے بات کریں، ڈونٹ لیکچر می ان پبلک، برنگ ایشوز ٹو می ڈائریکٹلی۔ اب یہ پریزیڈنٹ شی ایک پرائم منسٹر کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ برٹن کے پرائم منسٹر کے ساتھ بھی جب بات ہو رہی تھی تو اس کا بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ تھوڑے سے وہ ایک دو چیزوں کے اندر وہ ایجیٹیٹ ہو گئے اور اس طرح کی انہوں نے بات کر دی۔ پھر پریزیڈنٹ اوباما کی جب بیجنگ میں 2014 میں میٹنگ ہوئی تو اس کا ایک قصہ لکھتے ہیں کہ پرائیویٹ ڈنر تھا مسٹر شی کے ساتھ، تو ان کے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ساؤتھ چائنا سیز کی بات کریں گے، یہ کریں گے۔ ان سے شی جو ہیں وہ بات کرتے رہے ڈیموکریسی ورسز آٹوکریسی اور یہ باتیں، اور ان کا خیال یہ تھا کہ جو آٹوکریسی بہتر کام کرتی ہے کیونکہ ڈیموکریسی میں کنسنسس بنانے میں سارا ٹائم ہو جاتا ہے سارا کچھ۔ اور ایک قصہ بڑا انٹرسٹنگ ہوا کہ 2023 میں جب ان کی اور پوٹن کی ملاقات ہوئی تو جاتے ہوئے ان سے انہوں نے بات کی تو اگین ایک اوپن مائک پہ پکڑی گئی۔ انہوں نے کہا رائٹ ناؤ دیر آر چینجز the likes of which we haven't seen for 100 years and we are the ones driving these changes together، کہ اب ایسی چینجز ہو رہی دنیا میں جو پچھلے 100 سال میں نہیں دیکھی گئیں اور ہم یہ چینجز لا رہے ہیں۔ اب یہ ذرا کانٹیکسٹ دماغ میں رکھیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہاں جا رہے ہیں اور جس بندے سے بات کر رہے ہیں اس کا ورلڈ ویو کیا ہے ایران کے ایشو کے اوپر، وہ چائنا ان کے بالکل ساتھ کھڑا ہوا ہے ایران کے ساتھ۔ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ آپ جو ہیں اس کو بالکل کھڑے ہوں، سوورینٹی کو ہم بلیو کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس خالی ہاتھوں سے جا رہے ہیں، اینڈ دیٹ از دا بگیسٹ ڈفرنس۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اتنی مختلف پرسنالٹیز ملیں گی اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا۔ کیا شی جس کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اکارڈنگ ٹو پیپل اراؤنڈ ہم کلوزلی، وہ ان کی ویلیو کرتے ہیں ان کی ججمنٹ کو، کیا ان کے سمجھانے پہ وہ کنفرنٹریشن کا راستہ چھوڑ کے ہاف ہارٹیڈلی نیگوسیشنز میں آئیں گے، یا اس دورے کے بعد واپس جا کے پھر دھماکے کرنے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ یہ جو میٹنگ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اور پریزیڈنٹ شی کی، یہ فیصلہ ضرور کرے گی کہ آنے والے دنوں میں ایران کانفلکٹ کا کیا بنتا ہے، بیکاز ڈائریکٹ اکانومی چائنا کی بھی ہٹ ہو رہی ہے، ان کو بھی ریجنل اسٹیبلٹی چاہیے، ڈونلڈ ٹرمپ کو بھاگنے کا راستہ بھی چاہیے۔ اس نے طاقت کا استعمال بھی کر لیا، اس نے بلاکیٹ بھی کر لیا، اس نے اکنامک سینکشنز بھی لگائی ہوئی ہیں 50 سال سے، انہوں نے ٹوٹل اکنامک کرپل کر دی اکانومی، لیکن ایران اپنے جگہ سے نہیں ہٹ رہا۔ دس از ویری ویری کرٹیکل۔ چائنا کے پاس اور کیا ہے، ریئر ارتھ منرلز کی ایشو ہے۔ امریکہ کی اس وقت پروڈکشن کو قیامت آئی ہوئی ہے، جو ریئر ارتھ منرلز جس کو آپ سنتے ہوں گے، ریئر ارتھ میں جن کو آپ بولتے ہیں، یہ تقریباً 17 قسم کی میٹالک منرلز ہیں جس سے آپ کا گائیڈڈ ایمونیشن کے اندر استعمال ہوتی ہیں، یہ آپ کے ایویونکس کے اندر استعمال ہوتی ہیں، کار بیٹری سے لے کے ڈرون سے لے کے میزائل سے لے کے آپ کے ٹیلی فونز، سب کچھ میں استعمال ہوتی ہیں۔ چائنا آدھی سے زیادہ ریزروز چائنا کے پاس ہیں، دنیا کی 90% سے زیادہ ریفائننگ چائنا کرتا ہے، چائنا نے اس کی ایکسپورٹ روکی ہوئی، اس پہ بھی چیخیں نکل رہی ہیں امریکہ۔ لیکن اصل چیز اگین وی کم بیک، سپر پاور بڑی امریکہ، فوج بڑی، اکانومی بڑی، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اس وقت وہ ایک بہتر پوزیشن میں نہیں ہے۔ کیا اس تمام میٹنگ کے اندر تمام اس ویکنیسز اور سینس کو دیکھتے ہوئے کیا چائنا ایک کرٹیکل رول اس وقت پلے کر سکتا ہے؟ یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا، لیکن دیکھتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے ہمارے ساتھ ڈاکٹر عادل نجم ہوں گے، اور پھر ساتھ ہی ہم پروگرام کے سیکنڈ حصے میں ہم بات کریں گے 28 امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے، سیریس قسم کی ریفارمز کی، پاکستان کے فائنینشیل کرائسس کے لیے بہت ضروری ہے اس میں NFC کی تبدیلی کہاں ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، اور اگر نہیں ہو رہی تو کیا کوئی آلٹرنیٹ طریقے بھی ڈھونڈے جا رہے ہیں پیسے اکٹھے کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کے۔ لیکن ابھی پہلے بات شروع کرتے ہیں ڈاکٹر عادل نجم سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ بہت لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کرٹیکل پوائنٹ ہے، اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مینیو تو بہت بڑا ہے، ٹریڈ، تجارت اور جو بائیلیٹرل ریلیشن شپس ہیں امریکہ چائنا کے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس ایسے موقع پہ جب ایران کو بھی اسٹیبلٹی چاہیے، اس چائنا کو بھی اسٹیبلٹی چاہیے، اور یہ آئل والا مسئلہ ظاہر ہے ان کو بھی ہرٹ کر رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ایکسپورٹ سب کچھ،
کیا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے؟ کیا اس دورے سے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا ان اے وے انڈائریکٹلی کہ ڈونلڈ ٹرمپ بات چیت پہ بات ختم کریں گے ایران سے یا دوسرا آپریشن شروع کریں گے، جو ان کی فوج نے اب نیا خبریں نکل رہی ہیں کہ اس کا نام رکھ رہے ہیں سلیج ہیمر. اب وہ ایپک فیوری ختم ہو جائے گا اور سلیج ہیمر آئے گا، یعنی کہ ہتھوڑے کی طرح پڑے گا آ کے. یہ دورہ کتنا کرٹیکل ہے یہ ایران وار کے تناسب میں؟ بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ دورہ بہت کریٹیکل ہے. بہت کریٹیکل ہے اسے مراد یہ ہے کہ ایران سے کہیں زیادہ کریٹیکل ہے. ایران حالانکہ خود اتنی بڑی کریٹیکل چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ جو آپ کی گلوبل جیو پالیٹکس ہے، گلوبل پاور سٹرکچرز ہے، گلوبل انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے وہ ڈالر ہو، چاہے وہ AIIB ہو، چاہے وہ IMF ہو، یہ سب کی جو ری شیپنگ ہو رہی ہے اس کے لیے یہ بہت زیادہ ریئر ارتھ ہو، یہ ساری چیزوں میں بہت زیادہ کریٹیکل ہے. سو پہلی چیز تو یہ ہوگی. دوسری چیز کہ یہ کہ ایران کے حوالے سے کیا کریٹیکل ہے، پروبیبلی کریٹیکل ہو سکتا ہے، اسپیشلی کیونکہ ٹرمپ ایک کو آؤٹ سائڈ آف وائٹ ہاؤس ایک موقع ملے گا کسی ایسے ایک بڑے لیڈر سے بات کرنے کا جس کی وہ رسپیکٹ کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ رسپیکٹ کرتے ہیں صرف پاور کی، اور ان کے خیال میں پیوٹن اور شی جو ہیں وہ پاور کے ایپیٹوم ہیں. وہ تو انہوں نے پچھلی بار کہا بھی تھا کہ جی وہ جو ہے شی جو ہے وہ کچھ کہتا ہے سارا ملک وہ کرنا شروع کرتا ہے، مجھے ایسی پاور چاہیے. اینڈ 2017 کا جو ان کا دورہ تھا جس میں انہوں نے پریڈ شریڈ بھی دیکھی، دیٹ ٹوٹلی چینجڈ ہز ویو آف تھنگس. تو اس لحاظ سے جو شیخ صاحب کہیں گے ایران کے بارے میں وہ بہت اہم ہوگا. جہاں تک یہ بات ہے کہ کریٹیکل ہے ایران کے لیے، تو مالک صاحب آپ اور میں تقریباً آج کل ہر ہفتے بات کرتے ہیں، ہر ہفتہ ہی کریٹیکل ہوتا ہے نا، ہر 24 گھنٹہ ہوتا ہے، بس ابھی 24 گھنٹے میں آیا. تو اس لحاظ سے تو یہ بھی کریٹیکل ہے. میرے خیال میں کہنے کا جو سیریس بات ہے وہ یہ ہے کہ آئی ڈو تھنک کہ الٹیمیٹلی بالکل کلیئر ہے کہ بات ختم مذاکرات پہ ہی ہوگی. نہیں، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں نا، ایک گزارش جو امریکن قوت کی بھی بات ہے، دیٹ از بینگ یوز کہ ہم قوت لگائیں گے تاکہ اس کے بعد وہ جو ہے مذاکرات ہمارے اس پہ کر لیں، لیکن بات مذاکرات بھی ختم ہو. دیکھیں نا، کچھ دن پہلے ایران کے فارن منسٹر کو انوائٹ کیا چائنیز فارن منسٹر نے، بڑے کرٹیکل ٹائم پہ کیا، پھر ان کی وہیں سے سعودی عربیہ کے فارن منسٹر سے ہی بات ہوئی، سب کچھ ہوا. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے لینڈ کرنے سے کچھ گھنٹے پہلے دوبارہ چائنا کے فارن منسٹر بات کرتے ہیں ہمارے فارن منسٹر صاحب سے، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار سے، اور جو ان کا ریڈ آؤٹ نکلتا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ چائنیز فارن منسٹر نے یہ ہوپ، یہ امید ایکسپریس کی کہ پاکستان مینٹین کرے گا کانفیڈنس کو، سٹیپ اپ کرے گا میڈیشن ایفرٹس کو، ان کو اور تیز کرے گا اپنی کوششوں کو، اور کنٹریبیوٹ ٹو پراپرلی ریزالونگ دا ایشو. اور پھر آگے یہ لکھتے ہیں کہ ہم اپنی سپورٹ ٹوٹل جاری رکھیں گے پاکستان کی میڈیشن ایفرٹس کی، اور اپنی کنٹریبیوشن بھی اس میں بھرپور طریقے سے ڈالیں گے. اب 3-4 دن پہلے ایران کے فارن منسٹر کے ساتھ، اب کچھ گھنٹے پہلے پاکستان کے فارن منسٹر کے ساتھ بات ہوتی ہے. ظاہر ہے وہاں بھی بڑی باتیں ہوئی ہوں گی، چیزیں سٹریٹائز ہوئی ہوں گی راکچی صاحب کے ساتھ بیجنگ کے اندر، ڈار صاحب سے گھنٹوں پہلے بات ہونی. تو کلیئرلی یہ ان کے بھی تو پرائرٹی ایجنڈا کے اوپر پرائرٹی ہے نا. نہیں 100% ہے، 100% ہے. اور چین تو باقاعدہ کہہ چکا ہے نا، میرے خیال میں پچھلے ہفتے اس نے باقاعدہ کہا تھا کہ اگر یہ جنگ تب تک ختم نہیں ہوتی تو ہمارا تو سب سے امپورٹنٹ ایشو یہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز کو کھولا جائے. اور ایک طرح سے وہ اس کا بھی جواب تھا کہ دیکھیں نا، یہ جو امریکہ کا بلاکیڈ ہے یہ کس کے خلاف ہے؟ اگر آپ اس کو پریکٹیکلی سوچیں تو یہ کس کے خلاف ہے؟ یہ سارا تیل تو ان کا چائنا کو آتا ہے. ایگزیکٹلی رائٹ، اس کشتی کے خلاف ہے نا جس کو ایران گزرنے دے اور پھر امریکہ روک دے، تو وہ کشتی کدھر جاری ہوتی ہے عموماً. میں اسی پہ لانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں نا، انہوں نے پہلے ان کی 3 ریفائنری سینکشن لگائیں، پھر انہوں نے کچھ اور کمپنیز اور بینکنگ انسٹیٹیوشن کو سینکشن کیا جو کہتے تھے کہ جی ایران، چائنا کے پیسے ایران کو جا رہے. تو ہاؤ کین دس ناٹ بی دا مین ایشو؟ نہیں ہے، لیکن دیکھیں نا اور بھی بڑے مین ایشو ہیں اس کے علاوہ بھی تو ہیں، لیکن واٹ آئی ایم سیئنگ اس کے مین ایشو ضرور ہے. آپ اگر اس وقت ریٹرک دیکھیں دونوں کی، تو چین جب بولتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ مین ایشو ہے. امریکہ کی طرف سے جو آپ کو نظر آتا ہے انکلوڈنگ آن ٹویٹر، وہ آپ کو باری باری لسٹیں آتی ہیں، پھر وہ AI کے عجیب سے جنریٹڈ قسم کی تصویریں آتی ہیں کہ جی یہ والا بزنس مین جا رہا ہے، اور ایلن مسک جا رہا ہے، اور نیویڈیا کا ہیڈ جا رہا ہے، اور یہ جا رہا ہے. یہ کیا سگنلنگ ہو رہی ہے؟ وہ تو ٹریڈ کا کور دے رہے ہیں نا، وہ تو ٹریڈ کا کور دے رہے ہیں. دے آر سیئنگ کہ ہمارے لیے کور ٹریڈ کی اصل میں بھی بات ہوگی، لیکن دے آر سیئنگ ہمارے لیے اصلی بات جو ہے نا وہ ٹریڈ ہے. اور چائنا یہ کہہ رہا ہے ہمارے لیے اصلی بات جو ہے وہ جیو پالیٹکس ہی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں،
اب ڈونلڈ ٹرمپ وہاں جا رہے ہیں, خالی ہاتھ جا رہے ہیں ان اے وے. انہوں نے جو دعوے کیے کہ میزائل پروگرام اڑا دیں گے, رجیم چینج اڑا دیں گے, ہم نیوکلیئر کر دیں گے, ایکسکیوز می, یہ تو ایشو ہی نہیں تھا نا. اسٹیٹ آف ہارموز تو سب کچھ بہترین چل رہی تھی, جنگ کی وجہ سے بند ہوئی. ان میں سے کچھ بھی نہیں وہ لے کے جا رہے. ریئر ارتھ کا کرائسس پڑا ہوا ہے, ریئر ارتھ مٹیریلز کا کرائسس پڑا ہوا ہے امریکہ میں, مصیبت پڑی ہوئی ہے ان کو. تمام ان کی چیزیں, ایون گائیڈڈ میونیشنز, ایڈوانس ویپنری, ہر چیز ان کو مصیبت پڑ گئی ہے. ان کے پاس تو بارگیننگ پوزیشنز بہت ہیں نا چائنا کے پاس. دیکھیں بالکل بالکل یہ بالکل مختلف ہے, اور میں بارگیننگ سے اس لیے ہٹ رہا ہوں کہ صرف یہ نیگوسیشن نہیں ہے. یہ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا ڈیل ہو جائے, آپ سودا کرنے جا رہے ہیں, سبزی لینے جا رہے ہیں, آلو لینے کا, میتھی لینی ہے. عموماً جو ملک ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں. یہ اب باقاعدہ دو بڑی طاقتیں ایک دوسرے سے مل رہی ہیں, اس میں ایک ڈانس ہوگا دونوں کا, ایک پاور پلے ہوگا. اور یہ بہت مختلف ہے مالک صاحب جو 2017 میں آخری طرف بار جب امریکن صدر گئے چین, تو وہ 2017 میں تھے اور صدر یہی تھے ڈونلڈ ٹرمپ. وہاں ان کو ایک ہیوج ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیا گیا, ملٹری پریڈ ہوئی, اور گریٹ ہال میں ان کو کھانا کھلایا, وہ فوربڈن پیلس میں کھانا کھلایا گیا جو کسی دنیا کے لیڈر کو کبھی نہیں کھلایا. آل آف دیٹ ہیپن. وہاں ایک ایمرجنگ پاور چین, ایک بڑی طاقت امریکہ کو کہہ رہی تھی کہ جناب ہم اب جو ہے نا تمہارے سائز کے ہونے والے ہیں. آج کی تاریخ میں جب ڈونلڈ ٹرمپ جاتے ہیں تو امریکہ کمزور ہوا ہو یا نہ ہو, ایران کے حوالے سے تو ہوا ہے, لیکن امریکہ کمزور ہو یا نہ ہو, چین جو ہے وہ ایک بہت زیادہ مستحکم جگہ پہ. اس وقت جو ہے امریکہ کے صدر چین جا رہے ہیں. آپ کے پروگرام پہ پچھلی بار میں نے کہا تھا کہ ان مینی ویز بیجنگ از بیکمنگ دا نیو واشنگٹن. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایران کے فارن منسٹر بھی آئے, ہمارے فارن منسٹر سے فون کال ہوئی, تو یہ ساری جو ہیں یہ سارے جا کے چین کو دیکھیں نا, ایک وہ بلی کو کون گھنٹی ڈالے گا, اس وقت بلی کو گھنٹی ڈالنے والا صرف چین ہے. اور یہ صرف ہم نہیں ہیں, یہ صرف ایران کے فارن منسٹر نہیں ہے, سعودی عربیہ والے بھی گئے, جرمنی کے چانسلر گئے, EU والے ان سے رابطے میں ہیں, کینیڈا کا پرائم منسٹر, سارے کینیڈا کا پرائم منسٹر گیا. سو واٹ جو یہ جو میں آئی نو یہ ایکیڈیمک ہو جاتی ہے میری بات آج کی خبر سے الگ, لیکن آئی تھنک یہ ہم بڑی تاریخی قسم کا ایک شفٹ دیکھ رہے ہیں کہ جو گھنٹی ڈالنے کے لیے سارے جو چوہے ہیں, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ میں آپ سے اسی لیے اس کو میں دورے کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ ایک سٹیل میٹ چل رہا تھا اس وقت. وہی لوگ آپس میں بات چیت کر رہے تھے, بار بار کر رہے تھے, سعودی فارن منسٹر ترکیہ والے سے ترکیہ والا, قطر سے قطر والا, ایران والے سے ایران والا, ہمارے سے, ہم چائنا سے. ایک سائیکل بن گئی ہوئی تھی, اس میں ٹوٹ نہیں رہا تھا. اٹ واز مور آف دا سیم, کبھی زیادہ کبھی کم. یہ پہلی بریک آئی ہے جو بڑی کرٹیکل ہے, جو ایک سٹیل میٹ کو توڑے گی, ایک ٹیکٹیکل شفٹ آ سکتی ہے اس ملاقات میں. I hope so. I hope so. یہ صرف چائنا لا سکتا ہے نا. ہاں اس وقت وہ گھنٹی ڈالنے والے. اگر میں آپ سے اسپیسیفک کوشچن پوچھوں, ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک وکٹری چاہیے جو اس کو میزائل کی نہیں ملنی, اس کو سرنڈر کی نہیں ملنی, اس کو ہارموز کی بھی نہیں ملنی. ایک ایشو ہے جس پہ میں پڑھ رہا ہوں کافی تو چیز سامنے آتی کہ بار بار اگر انرچ یورینیم جو ہوا ہے, جو بھی وہ پروسیس بھی نہیں کر سکتے, اور وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرنا چاہتے, ہم پیسفل پروسیس میں رہنا چاہتے ہیں. اگر ڈونلڈ ٹرمپ اس قسم کی بات کر سکتا ہے آپ کے خیال میں چائنا سے کہ انرچ یورینیم تم رکھو, اس کو ڈائلیوٹ کرو, وہ تو کہے گا نا مائی بیسٹ فرینڈ شی, وہ تو اب پچھلے 72 گھنٹوں میں ہی از ہز بیسٹ فرینڈ نا, چاہے ایک دن پہلے وہ گالی گلوچ کرتا ہو. سو اگر انرچ یورینیم امریکہ چائنا کو کہتا ہے کہ آپ رکھ لیں, تو کیا اس کو وکٹری نہیں مل جاتی کہ میں نے انرچ یورینیم نکال دیا, اب یہ نہیں بنا سکتے؟ مل سکتی ہے یقیناً مل سکتی ہے. اور ہم نے اس قسم کی ڈیل جو ہے نارتھ کوریا کے ساتھ بھی دیکھی ہے, لیکن بہت عرصے سے نارتھ کوریا, آپ کو یاد ہے پچھلی ٹرم میں ڈونلڈ ٹرمپ کا سب سے امپورٹنٹ دورہ وہ تھا جب وہ نارتھ کوریا کے لیڈر سے ملنے چلے گئے, پھر کک بھی نہیں نکلا. لیکن جو نارتھ کوریا کی جو سٹیٹس کو ہے اس میں چین کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ وہ اس کو تھوڑا سا اسٹیبلائز رکھے گا. لیکن سو ان دیٹ سارٹ آف رول دونوں کو ایک ڈیسپریٹلی یا صلح نہیں چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی عزت بچانی ہے, اپنی اکانومی بچانی ہے, چین کو ریجن میں اسٹیبلٹی چاہیے, آئل سپلائی چاہیے, تو دونوں کی بھی پرائرٹی ہے نا ایران. نہیں بالکل ہے یار, یہ تو اتنا کلیئر ہے نا. دیکھیں اب بہت دنوں سے یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ کیا فائنل اگریمنٹ کی کیا شیپ ہوگی, یہ ہر ایک کو پتا ہے.
یہ بھی پتا ہے کہ فائنل اگریمنٹ میں کون سے ایشوز نان ایشوز ہو گئے ہیں, کون سے ایشوز پہ آپ کو لپسٹل کرنی ہوگی, کون سا ایشو اصل میں حل کرنا ہوگا, سب کچھ کلیئر ہو چکا ہے. اب مسئلہ جو ہے وہ پولیٹیکل ہے, اینڈ پارٹلی ایشو از ناٹ کہ کیا وہ یہ کر سکتے ہیں, ایشو از کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس سٹیج پہ پہنچے ہیں جہاں وہ وکٹری ڈکلیئر کرنے کو تیار ہے. دیکھیں نا ان پہ جو پریشرز ہیں وہ, اگر چائنا نے, اگر چین نے گھنٹی نہ باندھی, اگر شی پن نے گھنٹی نہ باندھی بلی کے گلے میں, تو بلی کیا کرے گی؟ میرے خیال میں دیکھیں بلی کو پھر بھی جو ہے نا وہی بات ہی کرنی پڑے گی, جو وہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم اٹیک کریں گے, وہ بھی اسی کا حصہ ہے جہاں آخر میں وہ وہاں ہوں گے ان اے وے. اب میں ٹی لیوز کر رہا ہوں, میرے پاس خبر شبر کوئی نہیں ہے. جو پچھلے 24 گھنٹے کی سٹیٹمنٹس ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ ایونچوئل, دیکھیں ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ جی اصلی میڈیٹر پاکستان ہے. اچھا وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ہماری تعریف ہے, لیکن ایک طرح سے وہ ہار بھی دھو رہے ہیں. وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو فیس سیونگ دے رہے ہیں. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ آپ کی اہمی تعریفیں نہیں کرتا, اس کو پتا ہے آخر میں اس کو کہنا پڑے گا کہ یار میں تو نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن پاکستانی میرے اتنے دوست ہیں, انہوں نے ضد کی تو میں نے مان لیا. رائٹ, تو یہ میڈیٹر کا رول ہوتا ہے, اس میں کوئی نئی بات نہیں, بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی چاچا تایا ہوتا ہے جب خاندان میں جھگڑے ہوں, پھر آپ کہتے ہیں جی تسی کہندے تو مان لیندے نے. سو وہی رول جو ہے وہ شی کریں گے. میرے خیال میں ایران کے حوالے سے میری صرف سینس یہ ہے, آئی مے بی رانگ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن چائنا اور یو ایس دونوں یہ نہیں کریں گے کہ وہاں اعلان کر دیں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا. صحیح. بیکاز آلسو اگر ایسا ہوتا ہے تو دیٹ از بیک ٹو دیٹ کولڈ وار تھنگ کہ 2 چودھری آ گئے, وہ فیصلہ کریں گے تو سارے چلیں ایز لانگ بیہائنڈ دا سینز بھی کر لیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بلی کے گلے میں کوئی گھنٹی باندھ, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ پبلکلی کون باندھتا ہے, بیہائنڈ دا سین کون باندھتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین بات تو وہی ہے, کون بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا, اور اگر کوئی باندھ سکتا ہے تو پریزیڈنٹ شی ہی باندھ سکتے ہیں. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کریڈٹ الٹیمیٹلی کس کو جاتا ہے, بیکاز یہ ایک کریٹیکل میٹنگ ہے, اور واقعی اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کچھ بیک فٹ پہ جائیں گے, معاملات نپٹائیں گے, یا یہ بیوقوفی کریں گے 2-3 دن کی جنگ کر کے, دھماکے کر کے, فتح کا اعلان. کیونکہ ایران نے وہ بھی نہیں ہونے دیا. ایران نے اناؤنس کر دیا ہوا ہے کہ ہم اڑا دیں گے سب کچھ, اور پہلے سے زیادہ سخت ہوگا جو بھی رسپانس ہوگا. ابھی 5 دن کی انہوں نے تہران میں ایک فل ملٹری ایکسرسائز بھی کی ہے, وہ بھی اپنی میسیجنگ میں بڑے کلیئر ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں, لیٹس ہوپ کہ کوئی بہتری کی خبر آئے وہاں سے. ابھی بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے واپس تو 28ویں ترمیم پہ بات کریں گے. ایران میں تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے, یہاں بڑی ایک خفیہ جنگ شروع ہوئی ہے. کچھ پولیٹیکل فورسز جو ابھی تک ڈومنٹ تھی سندھ میں, ان کو دوبارہ ایکٹیو کر دیا گیا ہے. ان کے بڑے اسلام آباد کے بھی چکر لگ رہے ہیں, پارٹیاں دوبارہ ایکٹیو ہو رہی ہیں. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ میسیجنگ بھی ہے پیپلز پارٹی کے لیے, کیونکہ اس وقت نئی 28ویں ترمیم کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ NFC کا ہے, فائنانس کمیشن کا. اس پہ سب سے زیادہ ہارڈ لائن پیپلز پارٹی نے ہی لی ہوئی ہے, اور بڑی کوششیں ہوئیں پیار محبت سے, ابھی تک تو وہ لگتا ہے اثر نہیں ہو رہا. کیا ہونے جا رہا ہے, کب تک ہو رہا ہے, کیونکہ اس بجٹ سے پہلے اب یہاں پہ یہ ایک اسلام آباد میں یہ ایک بڑا ویو پوائنٹ زور پکڑ گیا ہے کہ جو بھی ہونا ہے اس بجٹ میں ہونا ہے. اب کیا سارے پرانی تنخواہ پہ کام کرتے ہوئے مانیں گے, نہیں مانیں گے, اس پہ آپ کو کافی خبر دیں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. ایک بار پھر بہت زیادہ گونج سنائی جا رہی ہے 28ویں امینڈمنٹ کی. گورنمنٹ تو ہمیشہ کی طرح ڈینائی کر رہی ہے, 26 آ رہی تھی تب بھی ڈینائی کیا, 27ویں کو بھی ڈینائی کیا, 28ویں کا بھی اب یہی جس سے پوچھیں آفیشلی کہتے ہیں نہیں آ رہی. لیکن 26 میں جوڈیشل, 26-27 میں جوڈیشل ریفارمز ہو گئی, جوڈیشل سیٹ اپ بدل گیا, پاور سٹرکچر بدل گیا, پھر کچھ ایسی چینجز آ گئیں جس سے گورنمنٹ آف دا ڈے اور بھی مضبوط ہو گئی. لیکن ایک مسئلہ پھنسا رہا, وہ تھا نیشنل فائنانس کمیشن کا. صوبوں کو وفاق سے زیادہ پیسے جا رہے ہیں نیشنل ڈویزیبل پول سے, اور ہوتا یہ ہے کہ جب بجٹ آتا ہے اور پیسے بڑھتے ہیں تو پہلے دن سے ہی خسارے میں ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ. اوبویسلی کام ایسے نہیں چل سکتا. اس پہ بڑی بحث ہوئی. اس میں سب سے بڑی رکاوٹ پیپلز پارٹی ہے, بیکاز پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کے اندر جس نے چینجز کی تھی, پنجاب بھی مان جاتا ہے, باقی بھی ہو جاتے ہیں, اصل مسئلہ ان کا ہے. پھر حالات بدل گئے, اب گورنمنٹ کے پاس سمپل میجورٹی ہے حکومت میں رہنے کے لیے. پہلے تو یہ بھی مجبوری تھی پیپلز پارٹی کی, لیکن آئینی ترمیم کے لیے ابھی بھی ان کو پیپلز پارٹی چاہیے. اور ہم نے دیکھا پچھلے تو بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی. چھوٹی کے بعد ہم نے دیکھا پیر پگاڑا فیملی,
دوسرے جتوئی خاندان، جی ڈی اے وغیرہ سارے جو بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے اچانک بڑے ایکٹیو ہو گئے. انہوں نے اپنے حلقوں میں بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع کر دی. کوئی اسلام آباد آ رہا ہے، کوئی لاہور جا رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ نئے نئے لوگ جڑنے بھی شروع ہو گئے. ایم کیو ایم کے فاروق ستار صاحب کا بھی ایک بیان آ گیا، ہم تو ہمیشہ سے ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، آگے بھی کام کریں گے. تو کچھ ایسی باتیں گردش کرنی شروع ہو گئی اسلام آباد میں کہ ایک میسیجنگ ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کو اہل اقتدار سے کہ آپ کے لیے پرابلمز ہوں گی اگر آپ 28ویں کے اندر اب آپ کوئی رکھنا ڈالیں گے. سوال یہ ہے کہ 28ویں یا 28ویں چھوڑ دیں، این ایف سی چھیڑے بغیر فائنینشیل بات بنتی نہیں ہے. اور کیا کوئی اور طریقہ نکلے گا؟ کیا 28ویں آ رہی ہے؟ سب کچھ ہے. ان تمام ابھی پچھلے دنوں میٹنگ بھی ہوئی کل پرائم منسٹر صاحب کی ود دا پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب، اس میں اسپیکر بھی تھے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے، اور بھی عمائدین تھے. اس کے بعد پھر یہ خبر آئی کہ رانا ثناء اللہ صاحب اور جو اسپیکر نیشنل اسمبلی یا صادق، ان کو بڑے کی رولز دیے گئے ہیں کہ آپ رابطے کریں گے اور آپ سب کو ایک پیج پہ لانے کی کوشش کریں گے. اور ویسے تو محسن نقوی صاحب بھی اس میٹنگ میں تھے، لیکن یہ رول جو ہے پیورلی لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نے اپنے لیے رکھا ہے اور اپنے دو مین لیڈرز کو کہا ہے کہ آپ اس میں ایک رائے ہموار کریں اور کوآرڈینیشن کریں. تو اسی لیے ہم نے آج دعوت دی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر. ان سے ہی پوچھتے ہیں. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب، آپ کو یاد ہے میرے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ 28ویں آئے گی، کنسنسس سے آئے گی، اور آپ نے کافی اس میں باتیں کی تھی. میں آپ کو پہلے وہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کی بھی میموری فریش ہو جائے. یہ نومبر 2025 کا یہ پروگرام ہے، اپنا ایک کلپ سنیے گا. پیپلز پارٹی اب پرانی تنخواہ پہ کام کرے گی. اب تو آپ کی میجورٹی بھی ہو گئی، اب آپ کی گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. حکومت میں رہنے کے لیے آپ کو پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے، صرف آئینی ترمیم کے لیے ضرورت ہے. پیپلز پارٹی کو بھی اب آپ ذرا ٹھنڈ پروگرام کریں گے. مولانا سے بھی ہمارے رابطے برقرار رہیں گے، اور پیپلز پارٹی ہماری میجر کولیشن اپنا الائی ہے، تو پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاملات جس طرح سے طے ہوئے اسی طرح سے چلیں گے. 28ویں ترمیم کے موقع پر پہلے مولانا صاحب سے بات کریں گے. ضرور ان سے بات کریں گے، ان کو ضرور اعتماد میں جو ہے وہ لینے کی کوشش کریں گے. بجٹ سے پہلے آئے گی کیونکہ اس میں این ایف سی دوسرے معاملات ہیں، تو بجٹ کے آنے سے پہلے 28ویں ترمیم آئے گی. دیکھیں جی، اگر تو کنسنسس ہو گیا تو بجٹ سے پہلے آ جائے گی. اگر کنسنسس نہ ہوا تو بجٹ کے دوران بھی یہ ڈسکشن جو ہے وہ جاری رہیں گی. ویسے جو فیڈریشن اور صوبوں کے درمیان جو فنڈز کی تقسیم یا اس بیلنس کو کریٹ کرنے کا معاملہ ہے، تو بہرحال وہ کوشش کی جائے گی کہ اس سے پہلے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جائے. تو فروری مارچ میں ایکسپیکٹڈ ہے 28ویں ترمیم. چلے مئی تک بھی ہو جائے تو تب بھی بہتر ہے. لیکن ہے کہ اس کے اوپر جو یہ 3-4 ایشوز ہیں، یہ جو ہے وہ این ایف سی سے متعلقہ، این ایف سی یا صوبوں اور فیڈریشن کے مابین جو ریسورسز ہیں ان کی تقسیم کا معاملہ، اس کے بعد لوکل باڈیز، اس کے بعد پاپولیشن، اس کے بعد ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے، ہائر ایجوکیشن. یہ 5 ایشوز ایسے ہیں کہ ان کے اوپر بات ہونی اور کنسنسس جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور جیسے ہی کنسنسس ہو تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ امینڈمنٹس جو ہے وہ اکٹھی یا علیحدہ علیحدہ ہو سکتی. جی رانا صاحب، میں نے کہا آپ کو ذرا میموری فریش کر دوں. اب مجھے یہ بتائیں، جو پرائم منسٹر کی اور پریزیڈنٹ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اس کے 2 ہی مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بھی تک ڈفرینسز سیٹل نہیں ہوئے، نہیں یہ کنسنسس بن سکا، تو ہائیسٹ لیول پہ بات ہوئی ہے. اور ایک ہے کہ کنسنسس بنانے کا پروسیس شروع ہی اب آپ کر رہے ہیں کہ ان دونوں نے ملے، انہوں نے کہا چلیں آپ کے لوگ بیٹھیں اور کنسنسس کریں. یہ مجھے بتا دیں کہ یہ ملاقات کا تناظر کیا تھا؟ کیا کنسنسس نہیں ہوا اس لیے ملے ہیں، یا اب کنسنسس بنانے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں جو ہے وہ کسی بھی ملاقات کو آپ اس طرح سے جو ہے وہ محدود نہیں کر سکتے. ایک ہی ملاقات میں جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہے، اور ڈسکس ہوئی ہیں، ہوتی رہی ہیں. اور ان میں یقیناً یہ جو بجٹ کی آمد ہے، اس وقت ہم مڈ مئی میں کھڑے ہیں، تو جون کے فرسٹ ویک میں جو ہے یہ بجٹ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیش ہوگا. تو اس میں جو ہے وہ اس کے لیے تمام میجر
جو کولیشن پارٹنرز ہیں تو ان کے درمیان مشاورت اور ان کے درمیان مختلف معاملات کے اوپر نہیں تو اس دن این ایف سی ڈسکس ہوا, این ایف سی کا ڈسکشن ہوئی, چلے باقی تو سبجیکٹس ہوئے, این ایف سی کا معاملہ ڈسکس ہوا اس میٹنگ میں؟ نہیں دیکھیں, اس طرح سے میں اسپیسیفکلی کسی بھی ایشو کو جو ہے وہ میں ٹارگٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتا. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ این ایف سی جو ہے وہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کے اوپر ڈسکشن جو ہے وہ کافی عرصہ سے جو ہے وہ چل رہی ہے, اور اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں کہ جس طرح سے جو فنڈز کی کلیکشن ہے, ٹیکس کی کلیکشن ہے, اور اس کے بعد جو اس کی تقسیم ہے, اس تقسیم کے اوپر صرف یہی اعتراض نہیں ہے کہ صوبوں کا حصہ زیادہ ہے اور فیڈریشن کا حصہ کم ہے. اس میں یہ اعتراض بھی ہے, گلگت بلتستان والے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ این ایف سی میں جو ہے وہ شامل کیا جائے. آزاد کشمیر کا بھی مطالبہ ہے. اسی طرح سے جو ہمارے نیولی ایمرج ڈسٹرکٹس ہیں کے پی کے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے وہ آفٹر جو ہے مرجر کے بعد جو ہمارا حصہ بنتا ہے اس کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا. تو اس میں این ایف سی ایک تو ویسے بھی جو ہے وہ ٹائم آلموسٹ ہو چکا ہے, تو دوبارہ اس کے اوپر صوبوں کو بیٹھنا ہے, دوبارہ اس کے اوپر بات ہونی ہے, اور باقی وہاں اس میں کیا چینجز آنی ہے یہ اس کے اوپر مختلف رائے ہے. لیکن ایک بات بڑی طے ہے کہ جو کنسنسس ہوگا امنگ ایٹ لیسٹ جو کولیشن پارٹنرز ہیں اس گورنمنٹ کے, تو پھر ہی امینڈمنٹ کی طرف جو ہے وہ بڑھا جائے گا. لیکن این ایف سی کے علاوہ پانی کا معاملہ ہے, پانی کو انڈیا جو ہے وہ ویپنائز کرنے جا رہا ہے. چناب ریور کے اوپر اس نے 5 ڈیمز کی کنسٹرکشن جو ہے وہ بڑی تیزی سے شروع کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ پاپولیشن کا مسئلہ ہے. پاپولیشن کے مسئلے کے اوپر میرا نہیں خیال کہ کوئی اختلاف ہوگا, اور اس کے اوپر اگر اتفاق ہوتا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ کیا جانا ضروری اس لیے ہوگا کہ اس وقت جو ہے وہ پاپولیشن میں اضافہ کرنا جو ہے وہ آپ کے جو شیئر ہے ان این ایف سی اس میں اضافہ کرتا ہے, جبکہ اگر آپ نے اس کو ادروائز کرنا ہے تو اس کے لیے بھی پھر آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو آپ مجھے آپ کی بات اسی طرح سے ایجوکیشن ہے, اسی طرح سے ہیلتھ ہے. تو اس لیے بہت سارے ایشوز ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے باہر اور مختلف پلیٹ فارم. رانا صاحب یہ فیصلہ ہو گیا ہے, یہ فیصلہ ہو گیا ہے, آ رہی ہے, ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. یہ آپ نے تمام جہاں کنسنسس ہوگا تو وہ امینڈمنٹ ہو جائے گی. پاپولیشن کا تو بہت زیادہ ویٹیج ہے نا اس کے اندر, وہ تو بہت ہی ہونا ضروری ہے. پھر ہم یہ بھی سن رہے تھے کہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ بھی صوبے کو دے دیا جائے گا کہ ہر صوبہ اپنا اپنا کرے, کیونکہ ہے تو وہ اپنے ان کے شہریوں کی بہتری کے لیے ہے نا. اس پہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ جو ہے وہ صوبوں کے حوالے کیا جائے؟ جی تجویز ہے, یعنی یہ جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کا یا فیڈریشن کا یہ حال ہے کہ قرضوں کی ادائیگی اور ڈیفنس کے اخراجات دینے کے بعد انہیں گورنمنٹ چلانے کے لیے بھی جو ہے وہ پھر لون سے ہی کام چلانا پڑتا ہے, تو وہاں پہ یہ 750 ارب روپے کی رقم ہے جو کہ صوبوں میں تقسیم ہو رہی ہے اور فیڈریشن جو ہے وہ اس کو بیئر کر رہی ہے. تو یہ بھی ایک تجویز ہے. اسی طرح سے اور بھی بہت ساری تجاویز ہیں. رانا صاحب اس کا مطلب یہ ہے, مجھے یہ بتائیں کیا بجٹ سے پہلے 28ویں امینڈمنٹ آ رہی ہے؟ دیکھیں اگر تو کنسنسس ہو جائے تو اس کے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں آپ کے خیال میں کنسنسس ہو جائے گا بجٹ میں؟ 2 ہفتے رہ گئے. میرے خیال میں شاید اتنی جلدی کنسنسس نہیں ہو سکتا. تو پھر جو پیسے چاہیے بجٹ سے پہلے تو کوئی امکان نہیں ہے. بجٹ سے پہلے آپ نے کہا کوئی امکان نہیں ہے, تو جو پیسوں کا مسئلہ ہے, جو پیسے, یہ میری ذاتی اسیسمنٹ ہے, ہاں جو پیسے چاہیے سب کچھ, کیا پھر وہ کوئی اور طریقہ کار طے پا سکتا ہے کہ ابھی این ایف سی کو چھیڑے بغیر جو فنڈز چاہیے وفاق کو, ڈیٹ ریٹائرمنٹ ہے, فائنینشیل یہ پانی ایمرجنسی ہے, ڈیفنس کے ایشوز ہیں, کیا کوئی اور فارمولا طے پا سکتا ہے کہ 28ویں لائے بغیر, این ایف سی کو چھیڑے بغیر
کوئی دوسرے پلیٹ فارمز بنا دیے جائیں اور اس کے تھرو فنڈنگ لے لی جائے، ریفارمز، فائنینشیل ریفارمز دیکھیں کر دی مالک جائیں؟ صاحب دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں جو انڈیا جو ہے وہ جو واٹر کو ویپنائز کرنے کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے پیش نظر جو ہمارے آن گوئنگ جو واٹر ریزرویئرز، ہمارے ڈیمز یا اس سے متعلقہ جو پروجیکٹس ہیں، ان کی جو کمپلیشن ہے، اس کے لیے جو فنڈز درکار ہیں، وہ بھی آپ سمجھیں کہ ایک ایمرجنسی کی سی صورتحال ہے، ان کو بھی فوری طور پہ فنڈز کی فراہمی اور ان کی تکمیل جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں، ڈیفنس کے اوپر بھی جی ڈیفنس کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنی داخلی اور جو ہے وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل سلامتی کے لیے وہ چیز بھی جو ہے وہ اتنی ہی ضروری ہے۔ تو اس لیے جو فنڈز اس وقت اویلیبل ہیں اور ان فنڈز کو کس طرح سے ریشنلائز کیا جا سکتا ہے، ان فنڈز میں کس طرح سے اضافہ کیا جا سکتا ہے، تو اگر میں اس کو بالکل ایک اور طریقے سے، تاکہ یہ سارے وہ طریقے ہیں کہ ان کے اوپر آ کر کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی نتیجے پہ جو ہے وہ پہنچنا ہے، اور جو ٹیکنیکل اور پروفیشنل لوگ ہیں وہ اس بارے میں تجاویز جو ہے وہ مرتب کر رہے ہیں۔ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ انہی دنوں میں بیٹھے گی اور اس کے اوپر جو ہے وہ قومی مفاد کے، ٹھیک ہے، دیٹ میک سینس۔ آپ جو بات کر رہے ہیں بڑی لاجیکل بات ہے، میں سمپلی تھوڑا سا اس کو سمانا چاہتا ہوں کہ سمجھ آ جائے لوگوں کو۔ میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ اگر 28ویں امینڈمنٹ نہیں آتی اور NFC ابھی نہیں چھیڑا جاتا جب تک کنسنسس نہیں ہوتا، تو کیا جو ملک کی دفاعی ضروریات ہیں، پانی کی ایمرجنسی ضروریات ہیں یا دوسری نیشنل ضروریات ہیں، ڈیٹ کا معاملہ ہے، قرضے اتارنے ہیں، سب کچھ کرنا ہے، کیا یہ تمام مسائل کو 28ویں 18th امینڈمنٹ کو NFC کو چھیڑے بغیر تھرو فائنینشیل ریفارمز کرنے کا پلان ہے؟ نہیں، دیکھیں ان چاروں چیزوں کا جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ مؤخر کر سکتے ہیں کوئی سال، 2 سال، 4 سال کی؟ اب نہیں کر سکتے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ تو پھر دوسرا طریقہ تو ہے کہ آپ فائنینشیل ریفارمز کر لیں۔ ہر قیمت پہ اسی بجٹ میں جو 2026-27 کا بجٹ ہوگا، ان کو اسی بجٹ میں آپ نے حل کرنا ہے۔ اس کے لیے طریقہ کار جو ہے وہ A ہو یا B ہو یا C ہو، وہ ایک جو ہے وہ ڈیبیٹ ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کنسنسس جو ہے وہ تھرو ڈسکشن، تھرو آرگومنٹس لایا جانا ہے، تو وہ لایا جائے گا، لیکن ان کو ڈیلے تو نہیں کر سکتے آپ۔ پیسے اگر نہیں بھی چھیڑتے ہم اس کو NFC کو، لیکن جو پیسے چاہیے وفاق کو بڑی نیشنل ایمرجنسیز کے لیے، وہ ہر قیمت میں نکالے جائیں گے اسی جو ہمارا فائنینشیل پول ہے۔ جی بالکل، آپ نے بات درست کی ہے، لیکن اس میں صرف یہ کہنا کہ فیڈریشن کو چاہیے نہیں، یہ سبھی کو چاہیے، صوبے بھی اس میں شامل ہیں، یہ پاکستان کو چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ یہ جن 4 منصوبوں کے اوپر آپ اور میں بات کر رہے ہیں، تو یہ کوئی پاکستان کا، یہ صرف اسلام آباد کے لیے ہے، یہ پورے ملک کے لیے ہیں، پورے تمام صوبوں کے لیے ہیں، سب کو مل کے جو ہے وہ اس کا انتظام کرنا ہوگا۔ اچھا، جاتے جاتے آخری 10 سیکنڈ، کوئی عمران خان کے اوپر آپ لوگوں کی کوئی نرمی ہوئی ہے، کوئی نظریے بدلے ہیں کہ وہی سختی چلے گی ابھی؟ نہیں، ہماری سختی کوئی نہیں ہے، اللہ رحم ہم کرے۔ تو ایسے لوگ ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ جیل میں پڑا ہو اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ برس رہے ہوں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ پچھلے 2 سال کو دیکھ لیں۔ تو اس عید پہ ملاقات کروا رہے ہیں ان کی اور ان کی فیملی کی؟ نیور ہارش آن ہم۔ اللہ، اس عید پہ ملاقات کروا رہے ہیں ان کی اور ان کی فیملی کی؟ یہ ملاقات تو قانون اور رولز کے مطابق ہونی ہے، اور ہم نے تو ان کو پہلے بھی کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ آپ رولز اور لا کے مطابق ملاقات کریں۔ اور سر، جیل کا راستہ پنجاب حکومت کے قبضے میں ہے نا، جیلر کے قبضے میں ہے، وہ نہ چلائیں، لیکن وہ اگر اس سے وہ خود ہی جو ہے وہ اس کو ایک پولیٹیکل ایونٹ بنانا چاہتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ اس مقصد کے لیے وہ جاتے ہیں، ملاقات کرنے جاتے ہی نہیں ہیں، تو یہ تو ان کا پھر اپنا سیاسی فیصلہ ہے، اس سے ہم ان کو پھر روک تو نہیں سکتے۔
چلیں رانا صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. بات ہم نے کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی اور پریزیڈنٹ شی کی ملاقات کی. ایک چیز اب لیٹسٹ سامنے آ رہی ہے, وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آف ریمپ نکل آئے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی کے درمیان میں کچھ اس قسم کی بات چل پڑی کہ جو انرچ یورینیم ہے وہ یا ایرانی حوالے کر دیں چائنا کے یا پاکستان کے, تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک آف ریمپ مل جاتا ہے کہ وہ ایک وکٹری کلیم کر سکتا ہے کہ دیکھیں میں نے انرچ یورینیم ہٹا دیا ایران سے, اب یہ نیوکلیر بام نہیں بنا سکتے. شارٹ آف دیٹ مشکل لگتا ہے, لیکن جیسے پروگرام میں بھی ہم آپ سے بات کر رہے تھے, سب کا جو تجزیہ بھی یہی ہے کہ ہوگا یہ کرٹیکل دورہ. امریکہ چین تعلقات اپنی جگہ, ایران وار میں, اور سامنے کوئی بات ہو یا نہ ہو, لیکن یہ موڈ سیٹ ہو جائے گا کہ اب آگے امریکہ کا نیا آپریشن سلیج ہیمر ہوگا یا ایک گریسفل ریٹریٹ. لیٹس ہوپ کہ پریزیڈنٹ شی جو ہیں وہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ دیں, چاہے ابھی اس کی آواز آئے یا نہ آئے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.